सूर्यकांतल सीजन 3 यारियां तानिया ताई नॉवेल केस नंबर 51। मालूम नहीं वो इस वक्त टीचर में खड़ा क्या कर रहा था। उसने अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया था निम्रा की बात का, और निम्रा को यही बात फिक्र कर रही थी कि आखिर वो चुप क्यों था जबकि वो एक बहुत बुरी और बड़ी हरकत पकड़ चुका था। उसने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहाल करते किचन में कदम रखा। सब अपने अपने कमरों में थे और वह शायद कोई चीज़ बना रहा था। और अंदर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कॉफ़ी बना रहा है, जबकि लबों में सिगरेट दबाई हुई थी। निम्रा उसके अंदाज देखकर ही दिल थम जाती थी। वो गुनगुना रहा था, लबों में सिगरेट थी, चेहरे पे चमक और मुस्कुराहट थी। सियाह कुर्ते के सारे बटन खोले उसका चौड़ा सीना दिखा रहे थे, सबके बिखरे बाल और मसरूफ अंदाज। वो एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके ऐस को जैसे ही महसूस हुआ कोई और भी है किचन में, उसने मुड़ कर देखा। निम्रा को देखकर वो आंखें घुमा गया और निम्रा हल्का सा मुस्कुराई। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, निम्रा ने कहा तो आयस ने चम्मच साइड पर रखकर कप उठाया और दूसरे हाथ से सिगरेट लबों से निकाला और उसे देखने लगा। चंद लम्हे वो उसे देखता रहा और फिर उसके पास से गुजरने लगा, लेकिन निम्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ तुम गुस्सा ना करो, मुझसे गलती होगी, मैं आइंदा से कुछ नहीं करूँगी, उसने कहा। उसे किसी ख्वाब की तरह देखने लगी। आयशा ने अपना हाथ फौरन छुड़ाया। तुम्हारी गलती का जवाब वक्त देगा। साथ अचानक उसने साथ को पुकारा, जो किचन के पास से गुजर रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर पलटा। निम्रा सटपटा गई और जल्दी से किसी काम में लग गई। आयशा हल्का सा मुस्कुरा दिया। हाँ बोलो, साथ ने निम्रा को एक नज़र देखा। थैंक गॉड यार, तुम कॉफ़ी बना रही हो, मुझे बहुत तलब थी, वो बोला तो निम्रा फीका सा मुस्कुरा दी। वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसने कहा। निम्रा के हाथ से कप छूटे छूटे बचा। वो आइस को दंग नज़रों से देखने लगी। हाँ बोलो, आइस ने एक निगाह उस पर उठाई। निम्रा की आंखों में मिन्नत थी। यार वो तुम्हारा चार्जर भी खराब है, वर्क ही नहीं करता, उसने बात बदल दी। साथ ने उसे सर थाम कर देखा। ये कोई बात है बताने वाली, जितना सस्पेंस तुम फैला रही थे, वो बोला जबकि आयशा ने झुका गया और हल्का सा मुस्कुरा कर वहाँ से बाहर निकल गया और साथ किचन में आ गया। निम्रा ने मुड़ कर देखा, वो दरवाजे में ही खड़ा था। जताती नजरें थी जैसे कह रहा हूँ कि वो चंद लम्हों में उसकी जान निकाल सकता है, तो वो अपने औकात में रहे तो बेहतर है। निम्रा चेहरा फौरन मोड़ गई और आइस ऊपर कमरे में चला गया। और निम्रा उसे समझ नहीं रही थी, लेकिन उसे डील करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था जिस टाइप का वो यकीनी तौर पर उसकी तरफ माइल होगा। लेकिन उसे उसके पेशे के हिसाब से वो बिल्कुल गलत जज कर रही थी। अशर रूम में आया तो कमरे की बंद लाइट्स देखकर वो लाइट्स ऑन करने के लिए स्विच की जाने बढ़ा, और जैसे ही उसने लाइट्स ऑन की वैसे ही कमरे में बैलून देखकर वो थोड़ा चौंक उठा। वाइट और ब्लू बैलून्स। अचानक उसका दिल धड़का और फिर उसने बेड के साथ खड़ी अपनी बीवी को देखा, जो वैसे ही आज क़यामत ढा रही थी। उसने हाथ में एक कार्ड पकड़ा हुआ था जिस पर हाय डैड लिखा हुआ था। अशर बेसाख्ता हंस दिया, दरवाज़ा बंद किया और आगे बढ़ा। रियली? उसे यकीन न आया। जाना भीगी नज़रों से सर हिला गई। अशर ने उसके हाथ से कार्ड लिया और फिर से हंस दिया। जाना को उसकी खुशी देखकर बेसाख्ता रोना आने लगा। उसके गालों पर आंसू गिरे तो अशर ने उसकी जानिब देखा और उसकी पेशानी चूम ली। थैंक यू सो मच, वो बोला जबकि उसने उसके सीने पर हाथ रख दिए। अब रोने वाली क्या बात है इसमें, वो बोला जबकि जाना को जैसे माजी याद आ गया था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी किसी की वजह से, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मेरे अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है।
اور میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ وہ آہستگی سے اسے باہوں میں بھرتا ہوا بولا، اشر، مجھے آپ سے کوئی تکلیف نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے۔ جانا اس کے گلے میں بازو ڈال گئی۔ یعنی محبت عروج پر ہے، وہ پرمزہ انداز میں بولا، جبکہ جانا مدھم سا مسکرا دی۔ مجھے آپ سے، آپ کی اولاد سے بہت محبت ہے۔ میں اس بچے کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کروں گی۔ وہ اس کی بریڈز پر اپنا ہاتھ پھیرتی بولی، جبکہ اشر نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا، اور میں تمہاری حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا۔ اور میرے دل میں شاید پہلے روز سے تمہارے لیے محبت تھی، لیکن وہ محض انا کے روپ میں قید تھی۔ انا آڑے آ رہی تھی، لیکن اب کوئی انا نہیں ہے۔ میں تم سے کھول کر محبت کروں گا، اور یار، ایک ریکویسٹ ہے، وہ بولا۔ جانا نے اس کی سمت دیکھا سوالیہ نگاہوں سے۔ I want a baby. I want a girl like you. وہ اس کی گال پر پیار کر گیا۔ No, I want آہل، وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ اشر نے بیزار ہو کر اسے دیکھا۔ آلو جیسی شکل کا بچہ پسند ہے تمہیں؟ پورے گھر میں جسے تمہارے علاوہ کوئی منہ نہیں لگاتا۔ اشر سر جھٹک گیا۔ آپ لوگوں کے پاس تو آنکھیں ہی نہیں ہیں، آپ لوگ تو جلتے ہیں آئین سے۔ وہ اسے دھکیلتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاں ہاں بھی، آئل نواب تو بڑی کوئی توپ چیز ہے نا، جو ہم جلیں گے اس سے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جانا مسکرا دی۔ اس کے گھٹنوں پر اپنا شوز رکھ دیا، جس کی اسٹریپ اشر کھولنے لگا۔ جانا نے بے ساختہ ہی حرکت کی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی وہ کتنی زیادہ ناکمارا ہوا انسان تھا۔ ذرا بھی وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو جھکنے نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ سبھی۔ اشر نے اس کے پاؤں میں سے شوز نکالا۔ گورے پاؤں پر سرخ نشان سے بنے ہوئے تھے۔ وہ ان نشانوں پہ ہاتھ پھیرتا دوسرے پاؤں سے بھی شوز اتار چکا تھا، اور اس نے شوز سائڈ میں رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ اب تم اپنا کوئی کام نہیں کرو گی؟ تمہیں پانی چاہیے یا تمہیں اپنے سر میں کھجان ہے تو مجھ سے کہو گی، وہ بولا تو جانا کھلا دی۔ اشر، میرے پاس ہاتھ پاؤں ہے، ہاں، لیکن استعمال نہیں کرنا نا جان۔ اشر پورے 9 مہینے بعد جان اشر، پورے 9 مہینے بعد تم 1 مہینے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں استعمال کرنا، انشاءاللہ۔ اشر، حیدر کا وعدہ ہے دوسرے مہینے تم دوبارہ پریگننٹ ہوگی، وہ بولا اور اس کے زیور اتارے۔ کیا؟ جانا حیران رہے گی۔ ہاں نا، اور پھر 9 مہینے میں تمہاری خدمت کروں گا، اور اسی طرح ہم 20-30 بچوں کے ماں باپ بنیں گے۔ اشر، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ تو ویسے ہی کہہ دیں، اس کے روحانسی لہجے میں کہنے پر۔ اشر کا کہکا ابھرا، یہ تو مجھ سے محبت سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ یار، تم موٹی موٹی سی جب دیواریں پکڑ کے چلتی ہو نا، میرا بس نہیں چلتا میں تمہیں کھا جاؤں۔ اس نے جھک کر اسے گالوں پر پیار کیا۔ میں ویسے ہی موٹی ہو جاؤں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نہایت نہیں، کسی مقصد کے تحت موٹی ہو تو مزہ آئے۔ اس نے اس کے بال اٹھائے اور گلے سے نیکلیس نکالا۔ بہت ہی خوفناک پلاننگز ہیں آپ کی، وہ بولی اور رنگس اتارنے لگی۔ اشر نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ دے مارا، اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر رنگس اتارنے لگا۔ پھر اس نے ڈریسنگ پر سے لوشن اٹھایا اور اس کے ہاتھوں پر لگایا۔ جانا کچھ پرسکون سی ہو گئی۔ چلیں، اب خدمت کر ہی رہے ہیں تو پاؤں پر بھی لگا دیں، وہ بولی، جبکہ اشر نے اس کی سمت دیکھا۔ جانا ہنسی دبانے لگی۔ جو حکم؟ ارے نہیں، میں مذاق کر رہی تھی، وہ جلدی سے اپنے پاؤں سمیٹ گئی۔ لیکن میں مذاق نہیں کر رہا۔ اس نے ہاتھ میں پورے لوشن کی بوتل الٹ دی، اور جانا کا منہ کھل گیا۔ اتنا سارا لوشن ویسٹ کر دیا تھا، اور اس نے اس کے پاؤں کو جیسے ہی پکڑا، جانا بے ساختہ نیچے والا لب دبا گئی۔ اشر رک گیا، وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہو گئی۔ اب تم ایسی حرکتیں کر کے مجھے وقت سے پہلے اکسا رہی ہو۔
وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ جانا نے سانس حلق میں اتارا۔ وہ آپ نہ کریں نا پھر۔ اشر نے دوبارہ اس کے پاؤں پکڑے اور لوشن زیادہ ہونے کے باعث یہ سبب اس کے پاؤں پھسلتے جا رہے تھے۔ جانا بے بس سی ہو گئی۔ وہ پیچھے لیٹتی چلی گئی اور اشر کو اس کی حرکتیں دیوانہ کرنے لگی تھی۔ بس اتنا کافی تھا کہ وہ بہک رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اشر بھی بہکنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سے اوپر چڑھے۔ جانا نے بیڈ شیٹ سختی سے تھام لی جبکہ وہ خود بھی اس پر جھکا اور جھٹکے سے ساڑی کا پلو کھینچ کر اسے جدا کیا۔ اشر وہ مسکرا دیا۔ معلوم نہیں کتنی بار وہ اس کا نام پکارتی تھی۔ اشر مسکرا دیا۔ اس نے روشن کا ڈھکن اپنے منہ سے کھولا۔ جانا اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ مسکرا دیا اور اشر نے تو ٹھان لی تھی آج سارا ختم کرنے کی۔ اس نے سارا اس کی گردن سے جہاں تک ڈیل کیا وہاں وہ ڈیل کیا اور اس کے ہاتھ جانا کو پریشان کر کے وہ جا بجا حرکت کر رہے تھے اور اچانک اشر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے الٹ دیا۔ اس کی زیب اشر کا گلا اگلا شکار تھی۔ ان نازک لمحوں میں جہاں دونوں ہی خمار میں بہکے ہوئے تھے اچانک بجنے والے جانا کے فون نے اشر کے ہاتھ تھما دیے۔ جانا کی سرخ نگاہیں اور ہوش میں آنے کی کوشش۔ اشر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کی سانسوں کو بڑے جوش میں اپنی سانسوں میں گھولنے لگا اور جانا مسلسل بجتے موبائل پر توجہ دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اشر میرا موبائل بج رہا ہے، وہ بولی۔ سو وٹ، یہ میرا وقت ہے، اس میں خلل مت ڈالو۔ اور تمہارے موبائل پہ کس کا فون ہوگا؟ تمہارے ماں باپ کا ہی ہوگا۔ میرے مما بابا ہیں، آپ کے بھی ہیں، آپ کو تو بالکل بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، وہ خفگی سے کہتی اٹھ گئی اور اپنا پلو اپنے آگے ڈال کر اس نے موبائل کی سمت دیکھا۔ اشر نے وہ پلو کھینچ کر پھر سے ہٹا دیا۔ جانا نے موبائل پہ آپی کا نمبر دیکھا تو کچھ سٹپٹ آ گئی۔ اشر کی توجہ موبائل سے زیادہ جانا میں تھی۔ وہ اس کی گردن پر پھر سے جھکا اور جانا کے موبائل نے قسم کھا لی کہ وہ آج رکے گا نہیں۔ موبائل بجتا رہا اور جانا نے سیل فون کان سے لگا لیا۔ تھینک گاڈ جانا، تم نے کال اٹھا لی۔ آپی تھی، روتے ہوئے بولی۔ اس نے اشر کو ذرا دور کرنا چاہا۔ جلدی بند کرو، وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بولا۔ جبکہ یہ آواز آپی تک بھی گئی تھی وہ سرخ ہو گئی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ جانا میں بے گھر ہوں، قاسم نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ بولی اور رونے لگی۔ اشر بہک رہا تھا۔ وہ گردن سے نیچے اتر رہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے زپ کھول دی۔ آپی، اس نے پکارا۔ اشر تھم گیا، سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ جانا کچھ شرمندہ ہو گئی۔ آپ کوئی نہیں، آپ کہاں ہیں؟ وہ بولی۔ میں تمہارے گھر کے باہر، وہ بولی تو جانا نے اشر کو دیکھا جو سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے موبائل چھینا اور دور صوفے پر اچھال دیا۔ اشر، اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ تم مجھے کہو اشر اس کتے کی مدد کرے، میں کروں گا، یہ پوچھے بنا کہ یہ کتا کون ہے تمہارا جس کی مدد کروں میں، لیکن مجھے مت کہنا کہ میں تمہاری آپی کے متعلق تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی سنوں۔ میں بہت خوش ہوں، آج میری خوشی میں خلل مت ڈالنا، اس نے کہا اور اس کا بازو پکڑ کے اسے لٹانے لگا۔ لیکن وہ باہر ہیں گھر کے، وہ بولی۔ جانا مجھے غصہ مت دلاؤ، وہ باہر بیٹھی بھی رہے تب بھی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ اشر پلیز، وہ منمنائی۔ اشر نے دانت پیس لیے۔ پلیز، وہ بے سہارا ہیں، قاسم بھائی نے انہیں طلاق دے دی ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بولی تو اشر نے مٹھیاں کھینچ لیں۔ پلیز، میں سچ میں انہیں آپ کے سامنے آنے نہیں دوں گی، بس 5 منٹ، انیکسی میں انہیں رہنے دیں۔
میں کل رات صبح ہی انہیں کسی اور جگہ جانے کا کہہ دوں گی، اور سچی آپ کہیں گے نا ساری رات بلکہ دن بھی آپ کے ساتھ جاگتی رہوں۔ میں کچھ نہیں کہوں۔ شٹ یور ماؤتھ۔ بکواس بند کرو۔ تمہاری بہن کی وجہ سے مجھے تمہارے وجود سے ایکسٹرا نرمی نہیں چاہیے۔ یہ میری محبت ہے جو تم پر برستی ہے۔ اٹھو اور اسے انیکسی میں پہنچا دو، لیکن نہ وہ مجھے نظر آئے ورنہ اور نہ ہی گھر میں آئے۔ ڈیڈ جان سے مار دیں گے اسے، اور اس سے پہلے میں صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، فوراً واپس آؤ۔ وہ لیٹ گیا۔ جانا جلدی سے اٹھی اور اس کی طرف اپنی پیٹھ موڑی۔ اشر نے کلس کر اس کی زپ بند کی۔ وہ جلدی سے اٹھی، حالانکہ اس کی گردن سے نیچے اس کی محبت کے نشان درد سے، لیکن اشر نے جان بوجھ کر اسے لباس بدلنے کا نہیں کہا تھا۔ جانا جلدی سے نیچے دوڑی۔ سارے گھر میں سناٹا تھا۔ وہ باہر آئی اور خود ہی گیٹ کھولا۔ اندھیرے کی وجہ سے گارڈز کو وہ کچھ خاص نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے آپے کو اندر بلا لیا۔ وہ اس کے گلے لگ گئی اور جانا چاہتی تھی وہ 10 منٹ میں ہی واپس چلی جائے۔ وہ آپے کو اندر لے آئی۔ ماہم گھر کے اندر آنے لگی کہ جانا نے اسے انیکسی میں آنے کا کہا، اور ماہم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ اس نے انیکسی کھولی جس کی چابیاں وہ کچن میں سے لے چکی تھی، اور اس نے جیسے ہی لائٹس آن کی، ماہم جانا کی سمت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنی مہنگی ساڑی اور اس پر اشر کی محبت کے نشانات، شاید اجرت میں تھی، تب کو دھیان نہیں دے رہی تھی۔ ابھی آپ آرام کریں، اس نے مصروف سے انداز میں کہا، اور تم میرے پاس نہیں رکو گی؟ ماہم نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں روز اشر کے پاس ہی تو ہوتی ہوں۔ آج اپنی آپی کو بھی سن لو۔ جانا قاسم بہت گھٹیا نکلا، بہت گھٹیا۔ وہ اس کے گلے پھر سے لگ گئی۔ اس میں سے اٹھنے والی مردانہ خوشبو ماہم نے بڑی گہرائی تک سونگھی تھی، اور زبردستی اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور رو رو کے سب بتایا کہ قاسم کیسے اسے غلط کاموں پر اکسا رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے جب نہیں کیا تو اس نے اسے طلاق دے دی، اور وہ بے سہارا ہو کر یہاں آ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور دن نکل گیا۔ جانا اٹھ گئی۔ آپی آپ آرام کریں، اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں اشر سے کہوں گی وہ آپ کو کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ لے دیں، وہ بولی اور پیار سے اپنی بہن کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پہ غصہ سا بھر گیا۔ کیوں میں یہاں نہیں رہ سکتی؟ وہ پوچھنے لگی۔ آپ یہاں کیسے رہیں گی؟ یہاں اچھا نہیں لگے گا سب کو، وہ بولی۔ بہن ہوں میں تمہاری، اور میں سب سے معافی مانگ لوں گی، اس نے کہا تو جانا نے ایک سانس کھینچا۔ اچھا آپ آرام کریں، جب ریسٹ کر کے ٹھیک ہوں گی تب سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گئی، اور ماہم نے اس کو گھور کر دیکھا۔ یہ سب اس کا تھا جس پر وہ عیاشی کر رہی تھی۔ اسے خود پر بھی غصہ آیا، 2 ٹکے کے قاسم کے لیے۔ وہ اشر حیدر کو چھوڑ کر بھاگی تھی۔ وہ جیسے بل کھا گئی، اور جانا کی قسمت پر رشک محسوس ہوا۔ دوسری طرف جانا جلدی اوپر آئی اور دروازہ کھولا۔ وہ ویسے ہی بیڈ پہ لیٹے سو گیا تھا، آدھا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، اور موبائل بھی اس کے سینے پہ پڑا تھا، یعنی وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شرمندہ سی رہ گئی۔ دروازہ لاک کیا اور وہ اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ اشر نے نیند میں ڈوبی آنکھوں سے اسے دیکھا اور کروٹ موڑ لی۔ جانا کو رونا آنے لگا۔ جبکہ وہ کروٹ لے کے سو گیا تھا، وہ اس کی نیند کو تنگ کی بنا اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی، جبکہ اشر کی ناراضگی محسوس کر سکتی تھی۔ جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو دن نکل چکا تھا، اور اس نے اپنا حلیہ دیکھا تو بری طرح شرمندہ رہ گئی، اور آئس کی جانب دیکھا جو الٹا لیٹا ہوا تھا اور گہری نیند میں تھا۔
رات کا ایک ایک منظر اس کے دماغ میں گھوما تو اسے بری طرح شرم محسوس ہوئی۔ وہ بہت بے باک تھا اپنے ہر جذبے میں یہ بتانے میں کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کے آگے وہ اپنی محبت کو بہت مختصر محسوس کرتی تھی۔ وہ کل رات جب کمرے میں آیا تو وہ سخت خفا تھی اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا اور اس نے اسے دیکھ کر کافی کے کپ کا گہرا گھونٹ بھرا۔ بات تو جو ہے اس میں وہ بات نہیں یا کسی میں، وہ گنگنایا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھما دیا۔ وہ ہے میری بس، ہے میری شعرا یہی گلی گلی میں۔ اس نے ادا کو کھینچ کر اپنے نزدیک کیا، جبکہ ادا گھور کر اسے دیکھنے لگی اور سگریٹ کا دھواں اس کے منہ سے نکل رہا تھا۔ بلا شبہ اس کی آواز بےحد حسین تھی، اور اگر ساری رات کوئی گاتا تو پوری دنیا اسے ساری رات سکت ہو کر سن سکتی تھی۔ ادا کو ایسا لگتا تھا، لیکن فی الحال وہ ناراض تھی۔ اس نے اسے دور دھکیلا اور دوبارہ ڈریسنگ کی سمت آگئی۔ وٹ؟ کمرے میں پیار کا کیا فائدہ جب بھائی آپ اپنی بے پناہ دولت میں سے ایک نوٹ نہیں اچھال سکے، اور آپ نے ہمیں پورے فنکشن میں نہیں دیکھا؟ وہ سر جھٹک کر بولی۔ میری جان، ایسے حیدر کا پیسہ ایسے ہی نہیں نکل سکتا، ذرا کچھ کرو تاکہ بندہ خوش ہو کر تم پر پیسے لوٹائے۔ وہ اس کے شانے پر اپنی ٹھوڑی رکھ گیا۔ ہم آپ کے لیے تیار ہوئے تھے۔ اس نے جیسے اپنی طرف سے کام پورا کر لیا تھا۔ واہ، بہت بڑی بات ہے یہ۔ آئس نے اس کے ہونٹوں کو پاؤٹ کی طرح مزے سے پیار کیا اور دور ہوا۔ یہ آپ نشیوں والی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ہونٹ پر ہلکا سا خون محسوس کر کے چڑھ کر بولی۔ آج میں نے تھوڑی سی پی لی ہے۔ وہ آنکھ ڈباتا چھومنے لگا جبکہ ادا کا منہ کھل گیا۔ وہ جان بوجھ کر اسے زج کر رہا تھا۔ جھوٹے؟ وہ بولی۔ تم بڑی سچی ہو، وہ سر جھٹک کر بولا۔ آئس، ہم ناراض ہیں۔ وہ پاؤں پٹک گئی۔ اوکے، تم بی سیریس، تم چاہتی ہو میں تم پر پیسے لوٹاؤں، رائٹ؟ اس نے کہا تو ادا نے نفی میں سر ہلایا۔ اب کیا فائدہ؟ جانے جہاں، فائدہ تو تنہا کمرے میں ہی ہوتا ہے۔ وہ مزے سے بیڈ پہ بیٹھ گیا، تکیے اپنے بازو کے نیچے پھنسایا، سگریٹ کو منہ میں جلا کر دبایا۔ بادشاہ تیار ہے رقص دیکھنے کو۔ کچھ ایسا دکھاؤ کہ میری جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہ بچے، وہ مزے سے بولا۔ جبکہ ادا حیرانگی سے اس بات پہ اعتبار لے آئی کہ وہ واقعی پی کر آیا ہے۔ ایسے 5,000 کی گدیاں 10-12 نکال کے اپنے سامنے رکھ لیں۔ بتاؤ اب؟ اس نے ایک پھینکی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ ادا سرخ پڑ گئی۔ تمہارے عشق میں تو پہلے دن سے ہوں، بس تم نے دیر سے سمجھا، وہ بولا، جبکہ ادا نے وہ پیسے اٹھا کر اس کے پاس رکھ دیے۔ بوکے شوکل، آپ کو کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا، ہم تھک گئے ہیں، اب چینج کریں گے اور یہ پیسے اپنے پاس رکھیں۔ وہ کہہ کے اٹھنے لگی کہ آئس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی سمت کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ آئس نے سگریٹ اٹھائی اور دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا کہ وہ بری طرح کھانس اٹھی۔ وہ مسکرا دیا۔ تم نے میرا سارا رومانس خراب کرنا ہے، تم نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ جب وقت پر نہیں اڑائے تو اب کیا کریں گے ہم؟ وہ اسے تنگ کرنے لگی، جبکہ آئس کا غصہ چڑھ گیا اور ادا کی کمر میں بازو ڈال کر اس نے اسے گھسیٹ لیا اپنی سمت۔ ٹھیک ہے مس ادا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، وہ چیلنج کرتا اسے دیکھتا بولا۔ آئی جسٹ ویٹ اینڈ واچ، وہ ہنسی اور دوبارہ اٹھنے لگی۔ آئس، ہم تھک گئے ہیں نا، پلیز اب ہٹ جائیں، اب ہم بہت زیادہ سوئیں گے، وہ بولی۔ آئس نے سگریٹ کا کش پھر بھرا اور اس کے ہاتھ میں دے دی سگریٹ۔ اوپر کرو بازو۔ کیوں؟ اوپر کرو، وہ جھٹک کر بولا۔ اس نے دونوں بازو اوپر کیے اور آئس نے اسے دراز سے ایک چھوٹی سی رسی نکال کر اس کے بازو بیڈ گاؤن سے باندھ دیے۔ ادا حیران ہوئی، یہ رسی کہاں سے آئی تھی اور وہ اب کیا چاہتا تھا؟ اس نے 5,000 کے 3 نوٹ نکالے اور وہ نوٹ ادا کے چہرے پر پھیرتا وہ گردن دکھلایا۔ ادا سے آنکھیں بھی اٹھائی نہیں جا رہی تھی اور اس نے وہ نوٹ آگے بڑھائے۔ وہ کانپ اٹھی اور آئس نے ہوا میں اچھال دیے۔ بس، وہ شرارتی نظروں سے دیکھتے بولی۔ آئس نے آنکھیں چھوٹی کی اور اس کی ساڑی کا پلو اتار کے اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ یو وانٹ پنشمنٹ؟ کیوں ہم نے کیا کیا ہے؟ مجھے تنگ، وہ اٹھ گیا۔ آئس، وہ بیلٹ زور سے لگتی ہے۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کرے گا۔ آئس کان پر دھرے بنا ہی اٹھا اور ڈریسنگ روم میں سے اپنی بیلٹ نکال لایا۔
ادا سمٹ سی گئی۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، اپنے ہاتھ چھڑانے لگی۔ تم مجھے زج کرو گی تو سزا ملے گی۔ ہم نے کب کیا ہے؟ آپ نے خود ہی نہیں خرچ کیے۔ ٹھیک ہے، بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سزا آپ کو ملنی چاہیے، وہ بولی۔ آئس نے غصے سے اسے دیکھا، اس کے بازو کھولے اور اسے گھسیٹ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، غصہ کیے جا رہے ہیں ہم پر، ہم تو سچ کہہ رہے ہیں، کنجوس ہیں آپ، اور مجال ہے اسے چین ہی نہیں دے رہی ہو۔ اور آئس تپ رہا تھا اس کی حرکت پر۔ اس نے اس کے بازو پیچھے باندھے اور جھٹکے سے اس کا پلو پھر سے کھینچا۔ ادا کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ آئس ہرن شیر کو غصہ دلا کے اب منمنانے کی کوشش نہ کرے، وہ بولا اور بیلٹ اس کی کمر پہ ماری۔ ادا ایک دم نیچے بیٹھ گئی۔ ہاں، یہ سچ تھا، اس کی سزا اسے محسوس نہیں ہوتی تھی، حالانکہ اسے درد ہوتا تھا، لیکن وہ عجیب احساس میں بہک جاتی تھی۔ آئس نے اسے انگلی کے اشارے سے کھڑا ہونے کو کہا۔ پاؤں نکالے رونے لگی، جبکہ وہ جھکا اور اس کے بال کھینچتا، اس کا چہرہ اوپر کیے وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ "You know what you are a gorgeous lady." وہ اس کے گال کو چھونے لگا۔ ادا کی گہری سانسوں اور آئس کا اثر کمرے پر اتنا تھا کہ وہ اس کے آگے ہمیشہ بے بس تھی۔ آئس اس کے ہونٹوں سے ہی جان نکال لینا چاہتا تھا، جبکہ ادا کانپ رہی تھی۔ اس نے اسے کھڑا کیا اور آئینے کے سامنے لے آیا۔ ادا اپنے ہی عکس سے شرما گئی اور آئس مسکرایا۔ اس نے ان ڈوریوں کو چھوا جو پورے فنکشن میں ڈسٹرب کر رہی تھیں، اور ان میں سے ایک کھینچی تو ادا ایک دم اٹھ گئی۔ وہ شرمندہ سی رہ گئی اور آئس پاگل سا ہوتا اس کی گردن پہ جھکا، اس کے شانوں پر سے وہ ڈوریاں کھینچ کر دور اتار دیں، جبکہ ادا اس کے اس جنونی انداز کو خود ہوا دیے کھڑی تھی۔ آئس نے اسے گھما کر بیڈ پہ پھینکا۔ ادا نے آنکھیں بند کر لیں، مگر اس کے ہاتھ اب درد کر رہے تھے۔ آئس، وہ اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ آئس نے اس کے ہاتھ کھولے اور ادا نے اس کی گردن میں حائل کر لیے۔ وہ حجاب کی حدود پار کرتا، ہر حد ایک جنونی انداز میں پار کرتا گزر رہا تھا۔ ادا اس کی محبت کے آگے سر پٹکتی رہ گئی اور آئس نے اپنی منمانی چاہی، ہر خواہش کو پورا کیا، اور جب وہ تھک کر چور ہو گئی تو اسے کندھے پر اٹھا کر وہ بالکنی میں لے آیا۔ میں نے تمہارے ساتھ صبح کی کرنیں دیکھنی تھی۔ وہ دونوں جھولے میں بلینکٹ میں لیٹے ہوئے تھے، ایسے جب ہمارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں کہ آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ آئس ہنسیا اور اس کو مکمل سر تک ڈھک دیا۔ خود بھی وہ تھک گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس میں جھولے پر جھولتے وہ ایک دوسرے کی باہوں میں نیند میں اتر گئے تھے۔